अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। शेखुपुरा में एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का वाकया पेश आया। बड़ा गलीज तरीन वाकया है ये, जिसमें एक बहन मरते मरते अपने भाई का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उससे एक वादा लेती है। सोने पे सुहागा भाई वादा निभाता है। भाई कहता है मैं मरते दम तक तुम्हारा ये वादा निभाऊंगा। और फिर कुदरत को ये मंजूर था कि वो इस दुनिया से चले गई, फौत हो गई। भाई बहन की तदफीन करता है, जनाजा, तमाम मामलात, और ये सब कुछ करने के बाद अपनी बीवी को लेता है, अपना किराए का घर छोड़ता है और मरहूमा बहन के घर जाकर रहने लगता है, जहां इसका अब बहनोई रहता था और उनके बच्चे रहते थे। अब ये भाई सिर्फ अपनी बहन का वादा पूरा करने की नीयत और गर्ज से बहन के घर गया था। अब ये जो बहनोई आ गए, ये बड़ा ही कोई गंदा और घटिया आदमी है। ये बहनोई साले की बीवी पर गंदी नजर रख लेता है और फिर उसे हासिल करने की प्लानिंग करता रहता है। इसी दौरान बहनोई को साले की बीवी की एक ऐसी कमजोरी मिल जाती है जिसका बड़ा फायदा उठाता है और फिर साले को कर देता है। शक किसी को कोई नहीं पड़ा क्योंकि प्लानिंग बड़ी अपनी तरफ से चालाक होशियार की थी। पुलिस ने इस प्लानिंग को भी ब्रेक किया, कातिल बहनोई को हथकड़ी लगाई, डाले में डाला थाने। तो इस मुलजिम ने इकबाले जुर्म किया और सारी कहानी बताई। अब जानना यह है कि ये वादा क्या था जो आखिरी सांसों पर बहन ने अपने भाई से लिया था और भाई ने कहा था कि मैं निभाऊंगा। वादा निभाने ही तो भाई गया था अपनी बहन के घर, और वो कौन सी कमजोरी थी जिसका भरपूर इस्तेमाल किया गया, जो पता लगी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस का। शेखुपुरा में एक इलाका आता है खारियावाला, वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वहां पर ये फैमिली रहती है और फैमिली में घर के जो सरबराह हैं उनका नाम है सज्जाद, और सज्जाद की जो बीवी है इनका नाम है महरीन। अब सज्जाद 28 साल का है, यंग लड़का है, और महरीन 26 साल की है, बिल्कुल यंग। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इनकी शादी को सिर्फ अभी 4 साल हुए हैं, यानी 2021 में ये शादी हुई थी। अब ये जो शादी हुई थी ये पसंद की शादी थी और इस शादी में महरीन की फैमिली रजामंद नहीं थी, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन महरीन उस पूरे खानदान, पूरी फैमिली के खिलाफ खड़े होकर उसने सज्जाद के साथ शादी की। और शादी के बाद, शादी से पहले ये कह दिया गया था इसकी फैमिली की जानिब से कि हमारा जीना मरना हो गया तुम्हारे साथ खत्म, तुम मरो तुम जियो, हमें कोई गर्ज नहीं, आज के बाद दोबारा हमारी तरफ मुड़कर न देखना, न हमसे राब्ता करना। महरीन और सज्जाद दोनों किराए के एक मकान में रहते थे और इस घर पे कोई भी महरीन की फैमिली में से, वालिदैन में से, खानदान में से नहीं आता जाता था। अब आगे चलते हैं। सज्जाद जो है उसकी एक बहन है जिसका नाम है आसिया। आसिया के शौहर का नाम है तल्लत शाह। इनके कुल 6 बच्चे हैं और 6 के 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। आसिया बीमार रहती थी, इलाज होता था लेकिन ठीक ना हुई। ये बीमारी बढ़ती चली गई, शिद्दत इख्तियार कर गई। तल्लत कॉल करता है इसके भाई को, सज्जाद को, और कहता है यार सज्जाद बड़ी तबीयत खराब है आसिया की, आके मिल जा, बैठ जा, बातचीत कर ले। डॉक्टर कहते हैं बस दुआ करो, कोई पता नहीं है इसका। फौरन भाई भागा जाता है बहन से मिलने के लिए, उसके घर, उसके पास जाके बैठता है, हालचाल पूछता है, हौसला देता है, उम्मीद की किरण बांध रहा होता है कि बहन क्या कहती है। यानी आसिया जो शदीद बीमार है अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है और अपने भाई से ये कहती है कि मैं एक वादा लेना चाहती हूँ तुमसे, पूरा करोगे? भाई कहता है मैं बिल्कुल करूंगा, बताओ। कहती है अगर मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अगर तुम इनका ख्याल नहीं रखोगे तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे सज्जाद, तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ मेरे घर में ही शिफ्ट हो जाना, ये वादा करो मुझसे। भाई कहता है मैंने तुमसे वादा कर लिया, मैं वादा पूरा करूंगा। कुछ दिन तो इस बात के बाद बहन जिंदा रही तकलीफ के आलम में और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर सज्जाद ने बहन की तदफीन, जनाजा, ये सब कुछ किया और उसके बाद अपनी बीवी को ये सारी की सारी बात बताई। तो क्या तुम राजी हो, तुम चलोगी मेरे साथ, हम उसके घर शिफ्ट हो जाते हैं, इस किराए के घर को छोड़ देते हैं, मुझे वादा पूरा करना है अपनी बहन का। तो बीवी ऐसी को नेक औरत है, वो कहती है आपका वादा मेरा वादा, मैं करूंगी पूरा वादा, मैं चलूंगी आपके साथ। और फिर ये दोनों ये किराए का मकान खाली कर देते हैं और चले जाते हैं वहीं पर बहन के घर।
اب وہاں پر کون کون ہے؟ بہن تو اللہ کو پیاری ہو گئی، وہاں پر ہے بہنوئی اور 6 بچے اور یہ دونوں میاں بیوی۔ بہنوئی کو اس بات پر بالکل بھی اعتراض نہیں تھا کہ میرا سالہ یہاں آ کے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کیوں لگ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو فائدہ ہو رہا تھا، اس کے بچے سنبھالے، اس کا گھر سنبھالا، کھانا پینا روٹی سارے معاملات اس کے اسی طرح سے بہترین انداز میں ہو رہے تھے جیسے کہ بیوی کے ہوتے تھے۔ تو اب جب یہ سب کچھ سامنے آتا ہے تو انسان سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بیوی تو فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن تو چلے گی دنیا سے جس کے ساتھ خون کا رشتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ وعدہ نبھا رہا ہے۔ یہ ناپاک آدمی سالے کی بیوی مہرین پر گندی نظر رکھ لیتا ہے۔ جب سجاد گھر سے باہر جاتا، یہ ٹکٹکی باندھ کر موقع کی تلاش میں مہرین کے پاس جاتا اور اس کے دیکھی جاتا۔ مہرین کو اس کی یہ حرکت انڈیکیٹ تو کرتی تھی کہ کوئی بات ہے، یہ کیسے دیکھتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال آتا تھا ہو سکتا ہے میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں۔ اب اسی وجہ سے اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ طلت ایک دن ساری حدیں پار کر لیتا ہے، مہرین سے کہنے لگتا ہے مہرین دیکھو تمہارے شوہر سے زیادہ پیسے کماتا ہوں، تم کہاں آج تک اپنے شوہر کے ساتھ کرائے کے مکانوں میں رہتی رہی ہو، دھکے کھاتی رہی ہو، مکان بھی میرا اپنا ہے جس میں تم رہ رہی ہو، مالکن بن جاؤ اس کی، شادی کر لو، مجھ سے اچھی لگتی ہو مجھے۔ بولنا تو دور کی بات، مہرین زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے اس کے منہ پہ، زوردار تماچا مارتی ہے اور آگے سے کہتی ہے میں تو آپ کو بھائی سمجھتی رہی، آپ کے بچے سنبھالے، آپ کا گھر سنبھالا، آپ کی عزت سنبھالی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے کہتے میری بہن شکریہ، الٹا آگے سے اتنی گندی نیت رکھی ہوئی تھی اور مجھے آپ نے سیدھا منہ پہ نکاح کا بول دیا۔ آپ کو غیرت شرم ہے یا نہیں؟ میں تو پہلے سے یہ سوچتی تھی کہ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں بڑی گندی ہیں، غلاظت والی ہیں، پر مجھے کیا پتا کہ جو میں شک کر رہی تھی کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، نہیں میں بالکل ٹھیک ہی سوچ رہی تھی اس ٹائم۔ آلیات سجاد سب بتاؤں گی تمہارے سامنے۔ اور پھر طلت جو ہے وہ ہکا بکا منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ یہ سمجھا تھا کہ میں بھی گندا ہوں، یہ بھی گندی ہے، مان جائے گی، پیسے کے پیچھے لالچی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سجاد آیا، مہرین نے ساری بات ایز اٹ از اس کو سنائی۔ جس سب کچھ سننے کی دیر تھی کہ سجاد کا خون کھولا، وہ ایک دم سے لپکا طلت کی جانب اس کو مارنے کے لیے، اور پھر اس کو ظاہر ہے دھکے دھکے اور غصہ آیا۔ یہ کچھ ہو ہی رہا تھا کہ طلت جو ہے وہ پیری پڑ گیا، ہاتھ جوڑنے لگا، منتیں واسطے دینے لگا، اور پھر اس کی بہن کا نام بار بار لینے لگا، تجھے اس کی قسمیں چھوڑ دے، تجھے اس کی قسمیں چھوڑ دے۔ بہن کا نام جیسے آیا، بھائی نے کہا اس کے صدقے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تجھے میں نے چھوڑنا نہیں تھا کہ تو نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ آج کے بعد میں اس طرح کی بکواس تیرے منہ سے نہ سنوں۔ اب اس نے موقع پہ تو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اوکے، کبھی نہیں سنو گے، غلطی ہو گئی، شیطان آ گیا، لیکن یہ بڑا منافق آدمی تھا۔ اندر اس کے کیا تھا؟ اوپر سے معافی، اندر سے وہیں یہ کھڑا ہوا ہے گندگی گھولنے پر۔ طلت کو جب پتا چلتا ہے اس بارے میں کہ مہرین نے یہ شادی اپنی پسندگی کی ہے، مہرین کے امی ابو بہن بھائی خاندان والے کوئی مہرین سے نہیں ملتا، نہ اس کے گھر آتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا، اصل میں کمزوری تھی جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ کمزوری مل گئی، اس کا فائدہ اٹھائے گی، یہ وہ کمزوری تھی۔ اس نے سوچا اپنے اندر کہ مہرین کا صرف اور صرف آسرا اس کا شوہر ہے، ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، سب نے چھوڑ دیا ہے، کیوں نہ اس کے شوہر کو سائیڈ پہ کر دو، یہ ہو جائے گی لوارث بے آسرا، پھر میں اس کا آسرا بنوں گا، میں شادی کر لوں گا، مجبور ہو جائے گی۔ اب میں وقوع پر آنے لگی ہوں۔ 16 دسمبر کو صبح 4 بجے کا ٹائم تھا۔ طلت جاتا ہے سجاد کے کمرے میں، جا کے کہتا ہے سجاد اٹھو یار، ذرا میری بائک بڑی خراب ہے اور مجھے بہت ضروری جانا ہے، میں دیر ہو رہی ہے، اپنی بائک پہ ذرا مجھے فیکٹری تک تو چھوڑاؤ۔ طلت کہتا ہے اچھا آپ چلے میں آتا ہوں، اور پھر یہ فوراً اٹھا اور اس کو چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلا، بائک پر پیچھے بیٹھا طلت، آگے بیٹھا سجاد، اب یہ بائک چلا رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ بیابان سنسان ویران گلی آ گئی ہے، فوراً سے جو پسٹل اس نے چھپایا ہوا تھا وہ نکالا اور پیچھے سے گولی مار دی۔ جیسے ہی گولی لگی، بائک اوور بیلنس ہوئی، نیچے گر گئی، اور اس چلاک آدمی نے پھر وہی پسٹل اپنے سر میں بٹ مارا زور سے، اور پھر اس نے راہگیر سے موبائل لیا اور کہا کہ مجھے کال کریے، یہ وقوع آ گیا۔ راہگیر نے بھی فوراً دی، پولیس کو کال کر دی 15 پر، تھانہ بھکی کی حدود میں چونکہ یہ وقوع پیش آیا تھا، تو بھکی تھانے میں جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کا نام ہے واجد۔ اب واجد صاحب کا نام کرائم فائٹرز کی لسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ان کو جب خبر ملتی ہے اس وقوع کی تو وہ فوراً سے نفری لے کے موقع پر پہنچتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، وقوع دیکھتے ہیں۔ اب یہ وہاں پر معلومات کیا دے رہا ہے پولیس کو، سنیے۔
کہتا ہے ایس ایچ او صاحب 5 ڈاکو آئے، آ کے انہوں نے پسٹل نکالنی، موبائل چھینے، اور موبائل چھیننے کے بعد یہ جو ہے نا یہ آگے سے کر رہا تھا مذمت، انہوں نے جیسے اس نے مذمت کی ان کو غصہ آیا، انہوں نے مار دی اس کو، اور مجھے بھی یہاں پہ پسٹل کے بٹ مارے، ساتھ مظلوم بن رہا ہے۔ پولیس کہتی ہے ہو بڑا غلط ہوا، آس پاس چیک کرتی ہے کہ کوئی کیمرہ قریب میں لگاؤ، بالکل وقوعے کا جہاں پر یہ معاملہ بنا وہاں تو کیمرہ نہیں تھا، تو سی سی ٹی وی نہ ملی۔ پولیس نے کہا اس کے گھر والوں کا کوئی اتا پتا لیا، اس کے گھر پر اطلاع دی کہ اس طرح سے مرڈر ہو گیا، اس کو تحویل میں لیا اور ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کر دیا۔ اب یہ موقع پر اینی شاہد تھا، موجود تھا، سب کچھ پتا تھا اس کو، تو پولیس نے کہا کہ ذرا تھانے آ جاؤ۔ واجد صاحب جناب اس کو لے آتے ہیں تھانے، اور ایک ہی پوائنٹ پر ان کی نظر ہے کہ لگنے کا جو اینگل ہے وہ کیسا ہے، کیا چکر ہے۔ تو جناب ڈاکو جو گولی مارتا ہے نا وہ فرنٹ سے مارتا ہے، سامنے سے آ کے، مذمت سامنے سے ہوتی ہے، پیچھے سے نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ لگی ہوئی تھی پیچھے سے اور بہت قریب سے، ڈاکو اتنا قریب جب بھی ڈال کے نہیں بیٹھا ہوتا بائک پہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب چیک کیا کہ بٹ مارا ہے جو وہ کس اینگل سے مارا ہے، کتنا کا مارا ہے، تو بٹ کا نہ نشان نہ بٹ کا کوئی سلسلہ ایسا سمجھ آئے کہ پسٹل کا بٹ لگتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے، نشان نیل پڑ جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہاں پر بڑا مشکوک سا انداز تھا۔ آج سی سی ٹی وی تھی نہیں، تو پولیس نے ایس ایچ او واجد نے آس پاس دیکھا کہ تھوڑا دور سے ہی کوئی کیمرہ مل جائے، لیکن مل جائے، تو جناب کیمرہ تھوڑا دور سے ہی صحیح لیکن مل گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی تو دیکھا کہ اس ٹائم تو کوئی 5 مشکوک لوگ ڈاکو گزرے ہی نہیں یہاں سے۔ 2-3 مشکوک پوائنٹ جیسے جیسے اکٹھے ہوتے گئے، ذہن آگے سے آگے کام کرتا گیا اور یہ شخص ہی مشکوک جانا گیا۔ پولیس نے روایتی انداز میں، ٹیکنیکل سٹائل میں جب سوال پہ سوال کیا گیا تو جناب یہ بریک ہوا اور اس نے اقبال جرم کیا۔ ہاں میں نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ پھر اس نے طوطے کی طرح کہانی سنائی، کہتا ہے میری بیوی تو مر گئی، یہ رہتی تھی میرے گھر پہ، پیاری بھی تھی اور میرے بچے بھی سنبھالتی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کے ماں باپ تو اس کو ملتے کوئی نہیں، چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں ہی اپنا لیتا ہوں اس کو، اور پیاری بھی ہے اور میرا گھر بھی چلتا رہے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو شادی شدہ تھی اور اس کے شوہر تو کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا، میں نے کہا اس کے شوہر کو مار دیتا ہوں، اس کے پیچھے آنا کس نے ہے، اس لیے میں نے آرام سے یہ ساری گیم خود ڈالی۔ اب جناب یہ پرچہ نامزد درج ہوا جس میں ملزم طلعت شاہ گرفتار ہے، مدعیہ بیوی بیوہ مہرین بنی، اور چند گھنٹوں میں ایس ایچ او نے اس کیس کو ٹریس کیا، کلیریفائی کیا، تفتیش کو مکمل کیا تمام پہلوؤں سے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، حوصلہ دے، یہی کہہ سکتے ہیں بیوہ کو۔ بیوہ مطمئن نظر آتی ہے، بیوہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا تو ظلم ہے، لمبی زندگی ہے، صبر نہ جانے آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جس طرح سے پولیس نے کام کیا ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مجھے کم سے کم یہ تسلی ہے کہ میرے شوہر کے قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے، سزا ہوگی، میں تسلی میں ہوں۔ میسج میرا یہی ہے اس کیس میں، پتہ نہیں معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے، ادھر کوئی نیکی کرتا ہے آپ اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے، اور یہ ایک کیس نہیں ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے اس کے پیسوں پہ نظر، کاروبار میں ایڈجسٹ کر لیا تھا، ایک بندہ تھا لاہور کا، اچھا کھاتا پیتا، یہ مال لوٹ کا، اس نے کہا اچھا اس کے پاس تو بہت پیسے ہیں، وہ بھی سالے بہنوئی کا قصہ تھا، اس نے کر دیا۔ تو میجورٹی کیسز میں نیکی کار دریا میں ڈال، بس مڑ کے نہ دیکھیں۔ شکریہ۔